बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल गुमन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जब किसी मुल्क ने तरक्की करनी होती है तो वो एक अमली मिसाल बन के दिखाता है पूरी दुनिया को। अमली मिसाल का मतलब क्या हुआ? अमली मिसाल का मतलब ये हुआ कि अपने घर को पहले ठीक करता है। अपने घर में अमन की बात हो, सियासत की बात हो, इक़्तिसादियात की बात हो, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो और फेवरेबल एटमॉस्फेयर, काम कोई भी करना है, तिजारत करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कुछ चीज़ें बनानी हैं, ज़राअत है, मैन्युफैक्चरिंग है, आप चीज़ों का को दुरुस्त करते हैं, चीज़ों को एक ऑर्डर में लेके आते हैं और फिर आप एक सीरियसनेस शो करके पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यही कर रहे हैं सारे जो मुल्क हैं जो इस वक्त तरक्की पजीर मुल्कों की लाइन में लगे हुए हैं और तरक्की याफ्ता ममालिक तो कर ही चुके हैं। अब नाज़रीन, इंडिया की मिसाल आज मैं दूंगा और मेरा आज का जो वीलॉग है वो हमारी जो पाकिस्तान की बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम बंदरगाह गवादर, जो कि इस वक्त फंक्शनिंग कर रही है लेकिन उस तरह नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए, उसका मुकाबला चाबहार जो ईरान की पोर्ट है उसके साथ मुकाबला करने जा रहा हूँ। और उसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि इंडिया और पाकिस्तान की अप्रोच टूवर्ड्स ईरान वो क्या है। आज एक बड़ी डेवलपमेंट इंडिया के पार्ट पे ये हुई है। जब भी हम भारत की बात करते हैं और मोदी सरकार की बात करते हैं तो हमें नज़र आता है जी कि कोई बड़ी डेवलपमेंट हो गई है, क्योंकि मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने में इस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है वो आगे आगे हैं, सबको पता है। तो नाज़रीन, आज एक अहम पेशरफ्त ये हुई है इंडिया और ईरान के पर्सपेक्टिव में कि इंडिया ने 10 साल का अग्रीमेंट कर लिया है चाबहार जो पोर्ट है उसको डेवलप करने के लिए। और ये 2018 में इनका अग्रीमेंट हुआ था, 2018 से थोड़ा पहले, लेकिन 2018 में बाकायदा फिर एक इस पर वर्किंग शुरू हो गई। ये उसी तरह है जिस तरह चीन सी पैक के तहत, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत गवादर को डेवलप कर रहा है। अब इंडिया और पाकिस्तान का फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंडिया ने अपने मुल्क को सिक्योर किया है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितनी वहाँ पे मईशत और इकॉनमी और बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं तिजारत के हवाले से और बंदरगाहों के हवाले से, उसमें इंडिया ने एक अच्छी मिसाल कायम की है। लेकिन माज़रत के साथ पाकिस्तान में अभी तक हम एक सिक्योर इन्वायरमेंट नहीं दे सके, ऐसी सरमायाकारी जिसमें बंदरगाहों से तिजारत की अगर हम बात करें तो गवादर की जो बंदरगाह है वहाँ से चीन बेसिकली दरामद तो कर रहा है, अपना सामान लेके आ रहा है, और इसी तरह अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के तहत भी जो है वो बंदरगाह यूज़ हो रही है। लेकिन अभी तक वो उस तरह पोटेंशियल, जिस पोटेंशियल से बंदरगाह को डेवलप होना चाहिए उस तरह नहीं हो सकी। और आपको पता है कि पिछले साल जुलाई अगस्त में उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने विज़िट किया और उन्होंने कहा जी कि हम इसको स्टेट ऑफ द आर्ट पूरी दुनिया में जिस तरह एक बड़ी पोर्ट होती है उस तरह बनाएंगे, बंदरगाह बनाएंगे। और उस वक़्त के निगरान वज़ीर आला जो है बलूचिस्तान के, उन्होंने कहा जी कि हाँ इसको हम ऑपरेशनल करेंगे। पिछले साल आपको याद होगा कि पिछले साल में ही शुरू के माह में चीन ने कोई अपना चीन के 5 जहाज़ लंगरअंदाज हुए और उससे अपना एक उन्होंने अपनी दरामदात जो हैं वो मंगवाई और वो पे ट्रैवल करके पूरे पाकिस्तान से चीन के बॉर्डर से एंटर हुई। तो नाज़रीन, अब ये इंडिया ने, आप इंडिया की एग्जांपल लें कि इंडिया ने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है ईरान के साथ, और ये जो चाबहार बंदरगाह है इसके थ्रू अब इंडिया किसको टारगेट करने जा रहा है? इंडिया अपनी बरामदात ईरान, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, जिसमें ये स्टेट्स रशिया से आज़ाद की ये स्टेट्स आती हैं, काज़किस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, ये सारी स्टेट्स हैं, कि अपनी तिजारती मंडियों को फैलाने के लिए इंडिया ने ये इन्वेस्टमेंट की कि जिसमें ईरान की इन्वेस्टमेंट भी है और इंडिया की भी इन्वेस्टमेंट है कि ये बंदरगाह जो है उसको ये अपना अब 10 साल में एक अपना टॉप लेवल की बंदरगाह पे ले जाना चाह रहा है। और अभी भी अब ये एक स्टैट्स आए हैं, अपना जो एक रिपोर्ट आई है उसके तहत इंडिया अब तक 2.5 मिलियन टन गंदम और 2000 टन जो दालें हैं
وہ اب تک انڈیا افغانستان کو بھیج چکا ہے اس بندرگاہ کے تھرو. امیجن کریں جو تھا نا کہ افغانستان انڈیا نے چیزیں بھیجنی ہیں تو وہ پہلے پاکستان کو دیکھتا تھا کہ پاکستان لینڈ روٹ کے تھرو جو ہے انڈیا بھیجا جائے. انہوں نے اس کا توڑ نکال لیا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو ہم اس کا متبادل ایک راستہ نکالیں گے. اب ناظرین انڈیا کی آپ ڈیولپمنٹس دیکھیں کہ کس طرح وہ اپنی تجارتی منڈیوں کو کیپچر کرنے کے لیے مختلف ملکوں کے ساتھ اگریمنٹس کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو تجارت ہوتی ہے اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے وہ سمندروں کے راستے ہوتی ہے. تو بندرگاہیں جو ہیں وہ ایک اہم رول پلے کرتی ہیں. تو ناظرین اگر انڈیا یہ کام کر رہا ہے تو ہم کیوں اپنے ملک میں ابھی تک گوادر کی جو بندرگاہ ہے اس کو ابھی اس لیول پہ نہیں لے کے گئے. اچھا ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال وزیر اعظم شہباز شریف اور چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیب یہ گوادر گئے اور گوادر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہاں پہ انہوں نے بات چیت کی اور وہیں پہ شہباز شریف نے کہا کہ گوادر کو ہم ڈیولپ کریں گے. لیکن جب ہم کوئی ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں تو پھر دہشت گردی کے واقعات انہی چائنیز نیشنلز پہ ہو جاتے ہیں جو وہاں پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے مہینے اٹیک ہوا وہاں پہ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی پہ اور چائنیز وہاں پہ موجود تھے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو بندرگاہ ہے گوادر کی اس میں چائنیز کمپنی ہی اس کو آپریٹ کر رہی ہے اور مانیٹری بینیفٹ بھی زیادہ چائنا ہی کو جا رہا ہے. لیکن چلے کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم کہتے ہیں کہ سی پیک کا پارٹ ہے. اب ناظرین بات کرنے کا مقصد تھا کہ ہم چاہ بہار کو گوادر کے ساتھ اگر ہم کمپیئر کریں تو اب یہ ہماری گورنمنٹ کو اب سوچنا پڑے گا اور ہمارے ریاستی اداروں کو جو انوالو ہیں اس پورے پروجیکٹ میں سی پیک کے اور گوادر کی کو جو فل پوٹینشل ہے اس کو جو ہے اپنا ٹیپ کرنے کے لیے اس کے لیے اب آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر انڈیا کا آج یہ اگریمنٹ ہوا ہے تو یہ ڈیفینیٹلی ہماری حکومت اور ہمارے ریاستی ادارے آج یہ دیکھ چکے ہیں کہ یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے. اب گوادر جس میں چائنا نے 52 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, جس میں انرجی کے پروجیکٹس ہیں, جس میں یہ ہماری گوادر پورٹ کے پروجیکٹ ہے, جس میں روڈ انفراسٹرکچر ہے, جس میں ریلوے کا نیٹ ورک ہے, انرجی ہے, اسپیشل اکنامک زونز ہیں اور انڈسٹریلائزیشن ہے. اس میں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے چائنا نے, تو چائنا کو اب ہمیں سیریس ہو کے دکھانا پڑے گا. یہ جو دہشت گردی کے واقعات کے پی میں, گلگت بلتستان میں اور بلوچستان میں ہو رہے ہیں, ان کو اگر نہ روکا گیا تو گوادر پورٹ کی جو ابھی تک اس میں جو ویکنیسز ہیں اور ابھی تک ہم اس کو اپنا فل سکیل پہ بندرگاہ کو ابھی تک ہم استعمال کرنے میں, یوٹیلائز کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. اور اس کی وجوہات بھی اپیرنٹلی یہی ہیں کہ آپ اگر سیکیور انوائرمنٹ پرووائڈ نہیں کریں گے, چائنیز جو اپنا ہیں چائنیز ایکسپرٹس اور چائنیز جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں چینی, ان کو جب تک آپ سیکیور نہیں کریں گے تو چین کی گورنمنٹ جو ہے اپنا ان پروجیکٹس کو سیریس نہیں لے گی, وہ اپنا نقصان کروا لے گی. لیکن جب تک آپ ان کو انوائرمنٹ سیکیور نہیں دیں گے تو سیکیور انوائرمنٹ کس نے پرووائڈ کرنی ہے, یہ گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے, حکومت کو بھی پتہ ہے اور ہماری حساس اداروں کو بھی پتہ ہے, ہمارے ریاستی اداروں کو بھی پتہ ہے. تو اگر آپ نے اس ملک میں بزنس ایکٹیویٹی کو, ٹریڈ ایکٹیویٹی کو زیادہ کرنا ہے تو گوادر بندرگاہ کو آپ کو اب سیریس نوٹ کے اوپر لے کے جانا پڑے گا. اور بلوچستان کو سیکیور کرنا بہت ضروری ہے چونکہ ساری ٹرانسپورٹیشن بلوچستان سے ہونی ہے. لیکن بلوچستان میں جو اس وقت انسرجنسی ہے اور جو وہاں پہ اس وقت جو ریبیلینز ہیں بلوچستان میں جو فورسز کام کر رہی ہیں, وہ جب تک ان کو آپ ان کے ساتھ اگریمنٹس نہیں کریں گے یا ریکانسلیشن نہیں کریں گے, جیسے ابھی بلوچستان کے چیف منسٹر جو ہیں بگٹی صاحب, سرفراز بگٹی صاحب, انہوں نے ان کو آفر دی ہے کہ جی آپ آ کے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. جب تک آپ پیس ریسٹور نہیں کریں گے کے پی اور بلوچستان میں, اور آپ کو پتہ ہے کہ سی پیک کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں بلوچستان اور کے پی ہی کا رول ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان دو صوبوں کو اسٹیبلائز نہیں کرنے دیا جا رہا اور سی پیک کے جو پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر جو باہر کی جو حساس ایجنسیاں ہیں
وہ پاکستان کے اندر حالات خراب کر رہی ہیں، تو پھر اس کو بھی تو آپ نے کنٹرول کرنا ہے نا، کہ پاکستان میں حالات خراب کرنے کے لیے پاکستان کے لوگ ہی یوز ہوتے ہیں، تو ایک مربوط انٹیلیجنس کا نیٹ ورک بننا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، چاہ بہار اگر فنکشنل ہو کے اور ڈیلیور کرنا شروع ہو جاتی ہے اور انڈیا اس کو ڈیولپ کر رہا ہے، تو انڈیا اپنی معیشت کو کہاں سے کہاں لے جائے گا، یہ ہماری حکومت کو سوچنا پڑے گا۔ ابھی نریندر مودی الیکشن میں اترے ہوئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کانگریس کی پوزیشن ویک ہے۔ 15 پارٹیوں کا جو اتحاد ہے وہ اس وقت بی جے پی سے لڑ رہا ہے، تو مودی یہ کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ تیسری دفعہ کا پرائم منسٹر بنتے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ اس انڈیا کی معیشت کو، بھارت کو تیسرے نمبر پہ لے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ، اس وقت 5ویں نمبر پہ ہے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ابھی تک اپنے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ لا اینڈ آرڈر۔ دیکھیں آزاد کشمیر میں کیا ہوا ہے ناظرین، بات یہ ہے کہ حکومت کی زیادہ تر جو اس وقت پرفارمنس ہے وہ صرف اور صرف میڈیا اور سوشل میڈیا پہ نظر آ رہی ہے، اسٹیٹمنٹس کی حد تک۔ آئی ایم ایف سے ہم نے کیسے پیسے لینے ہیں، بس اسی میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ورلڈ بینک سے کیسے پیسے لینے ہیں، آئی ایم ایف سے کیسے پیسے لینے ہیں، گھر ہمارا خالی پڑا ہے۔ چین سے ہم کیسے اپنے جو قرضے لیے ہوئے ہیں رول اوور کروا لیں، یو اے ای کے قرضے رول اوور کروا لیں، سعودی عربیہ سے جو قرضے لیے ہوئے ہیں جو بینک میں پڑے ہیں ہمارے اسٹیٹ بینک میں، ان کو رول اوور کروا لیں۔ چونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ریاستی ادارے بھی چلانے ہیں اور شاہی خرچے بھی کرنے ہیں حکومت نے، وفاقی حکومت نے بھی کرنے ہیں اور صوبائی حکومتوں نے بھی کرنے ہیں، محکموں نے بھی کرنے ہیں، تو کسی طرح پیسے آ جائیں۔ لیکن لانگ ٹرم پالیسیاں کوئی نہیں بنا رہا ہے اس ملک کے لیے۔ غریب آدمی جو ہے وہ پس گیا، آپ کی جو ہے بہت بڑی ایک تعداد جو ہے بے روزگار ہو گئی ہے، انڈسٹری آپ کی بند ہو گئی ہے 70%۔ آج میں ڈان کی رپورٹ پڑھ رہا تھا، تو کراچی کی اور پنجاب کی آپ کی 70% انڈسٹری بند پڑی ہے۔ بے روزگاروں کی جب لائن لگے گی تو پھر رابریز ہوں گی، تھیفٹس ہوں گی، کرمنل بنیں گے یہ وہ بے روزگار یوتھ آپ کی، تو آپ کیسے ملک کو ٹھیک کریں گے؟ آپ جب تک ملک میں پیس نہیں لے کے آئیں گے، امن نہیں لے کے آئیں گے، آپ بزنس ایکٹیویٹیز کو کیسے پروموٹ کریں گے؟ آپ یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں بار بار۔ تو بات یہ ہے اس وقت کی جو حکومت ہے، وفاقی اور چاروں صوبائی حکومتیں اور ریاستی ادارے ہمارے جو ہیں، ان کو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس ملک کو اب کیسے لے کے جانا ہے آگے۔ اتنے معاشی ہمارے چیلنجز اس وقت اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے وفاقی اور صوبائی محکمے جو ہیں وہ اس وقت ٹوٹلی کلیپس ہو چکے ہیں، عوام ذلیل ہو رہی ہے ان کے ہاتھوں۔ اس پہ پھر میں فردر ویلاگس کروں گا، لیکن اس وقت آج والے ویلاگ کا میرا مقصد یہ تھا کہ بیسیکلی گوادر بندرگاہ کو ہم اس لیول پہ ڈیولپ کریں اور اس کے لیے ایسی پالیسیاں بنائیں، گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس میں اپنا رول پلے کرے، فیڈرل گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے، سی پیک جو اتھارٹی بنی ہے وہ اپنا رول پلے کرے، کہ ہم وہاں پہ اس طرح کی ایٹماسفیئر کریٹ کریں کہ گوادر دبئی کی طرح کی پورٹ بن جائے، چاہ بہار کی طرح کی پورٹ بن جائے، اور جو بڑی بڑی پورٹس ہیں اس وقت، بندرگاہیں ہیں دنیا کی، اس طرح کی ڈیولپ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نیچرل بیوٹی دی ہے گوادر کی، میں تو خود بھی وزٹ کر چکا ہوں گوادر کو 2016 اور 17 میں، اور کیا خوبصورت لینڈسکیپ ہے وہاں پہ۔ اسی لیے تو وہاں پہ یہ ہم گوادر پورٹ بنانے کی پوزیشن میں آئے، لیکن پیچھے ہم نے بارشیں ہوئیں اور گوادر کے اندر پورا گوادر ڈوب گیا۔ ناظرین، انفراسٹرکچر کہاں ہیں؟ وہاں پہ ہماری آرمڈ فورسز بیٹھی ہیں، نیوی بیٹھی ہے، اب ہم نے اس کو سیکیور کرنا ہے، تو پھر ہم گوادر کا پوٹینشیل جو ہے صحیح معنوں میں یوٹیلائز کر سکیں گے۔ اور گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کی جو فیٹ ہے، اکنامک فیٹ، معاشی جو فیٹ ہے ان کی، وہ بدلے گی، روزگار کریٹ ہوگا وہاں پہ، اپرچونیٹیز، جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی، ڈیولپمنٹ ہوگی، معاشی ڈیولپمنٹ ہوگی، وہاں پہ ٹورزم آئے گی، تو اس سے آپ کا ملک جو ہے اوور آل معاشی ترقی کی راہوں پہ چلے گا۔ تو اب یہ اس پورٹ کو اب یہی دیکھ لے حکومت کے چاہ بہار پورٹ جو ہے اس کا یہ اگریمنٹ سائن کر لیا ہے انڈیا نے، انڈیا ڈیولپ کرنے لگا ہے،
ایران کے صدر آئے ہیں ہمارے ملک میں اور آپ کے متعدد اگریمنٹس اور ایم او یوز سائن ہوئے ہیں اور دونوں طرف سے یہ اتفاق کیا گیا، ابراہیم ریشی صاحب کی طرف سے اور شہباز شریف صاحب کی طرف سے جی کہ ہم نے $10 ارب تک لے کے جانا ہے یہ جو میوچل ٹریڈ کا پوٹینشیل ہے. تو اگریمنٹ تو سائن ہو گئے لیکن کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ پراپر ایک ایگریمنٹ ہو جس کے اوپر نظر آئے کہ یار اس پہ اب ریزلٹس آئیں گے، وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ ہوئے ہیں. تو یہ اپیرنٹلی تو یہ لگتا ہے کہ ایران کے صدر آئے ہیں تو پیچھے جو بارڈر ٹینشنز ہوئی ہیں اس کو تھوڑا ایز کرنے کے لیے آئے. لیکن اللہ کرے کہ یہ جو اگریمنٹس ہوئے ہیں اور جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن ہو، اور ایران کو اب ہماری حکومت پاکستان کو سیریسنس دکھانے کی ضرورت ہے. جہاں پہ انڈیا اب ایران کے ساتھ اب چاہ بہار پورٹ کو جو ہے ڈیولپ کر رہا ہے، تو ایران ہمارا تو ہمسایہ ہے، تو ایران کو اگر ہم نے اپنی طرف کرنا ہے ہر لحاظ سے، ایک وہ تجارت کی بات ہو، وہ کلچر کی بات ہو، ٹورزم کی بات ہو، تو ہمیں انرجی لینے کی بات ہو، تو ایران کو اب ہمیں زیادہ سیریسنس شو کروانے کی ضرورت ہے. اور ایران کی سیریسنس اس وقت سب سے پہلے آئے گی جب ہم ایران اور پاکستان گیس پائپ لائن میں جو اپنا 80 کلومیٹر کا جو ہماری طرف رہتا ہے گوادر کی طرف، اس کو پورا کریں گے، کمپلیٹ کریں گے، گیس آئے گی. پرابلم امریکہ کا دباؤ انڈیا کے اوپر بھی ہے اسی طرح ہی ہے جیسے پاکستان کے اوپر ہے. یہ جو چاہ بہار پورٹ ہے اس میں بھی کمی یا اس میں بھی تھوڑا سلونیس آتی رہی انڈیا کے امریکہ کے پریشر کی وجہ سے. لیکن انڈیا جو ہے وہ اپنی ڈپلومیسی اس طرح سیٹ کرتا ہے کہ وہ اپنا ایران کے ساتھ اپنے یا ایسے ملکوں کے ساتھ جو جن کو امریکہ پسند نہیں کرتا ان کے ساتھ اپنی ڈیل سائن کر جاتا ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی اپنی لائن سیٹ رکھتا ہے. تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ڈپلومیسی ہوتی یہی ہے. فورن پالیسی کیا ہے آپ کی یا فورن سروس کیا ہے آپ کی؟ یہ جو وزیر بیٹھے ہیں اوپر، سیکٹریز بیٹھے ہیں، سینئر آفیسرز بیٹھے ہیں، ان کا کام ہے یہ کرنا. ان کو سرکار پے کر رہی ہے تو یہ اپنا کام کریں. جیسے انڈین فورن سروس کرتی ہے اس طرح پاکستان کی فورن سروس بھی کرے. تو بات یہ ہے کہ اب اگر پاکستان اب تھوڑا سا سیریس ہو کے دکھائے گا ایران کو تو ایران پاکستان کی طرف لازمی آئے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ چاہ بہار پورٹ کی، چاہ بہار بندرگاہ کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کو پاکستان کی گورنمنٹ اب کتنا سیریس لیتی ہے گوادر کے معاملے میں. تھینک یو جی، اللہ حافظ. آپ سے پھر بات ہوگی.